बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। मुश्किल और आसान ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जिससे हमें बहुत अक्सर वास्ता पड़ता है और हम चीज़ों को अपने अंदाज से तय करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी मुश्किल है, कौन सी आसान है। और उसको तय करने के लिए जो क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है वो ये कि जो चीज़ समझ में ना आए वो मुश्किल है और जो समझ में आ जाए वो आसान है। हालांकि होता यह है कि बाज़ों का जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही वो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आपको समझ में आ रही है तो आपके लिए आसान है। जो चीज़ आपको आसान लग रही है हो सकता है कि वो मुझे आसान ना लग रही हो, मुझे आसान लग रही हो, मुझे आसान ना लग रही हो और आपको लग रही हो। ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल मशरूत होती है इस चीज़ के साथ कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह से लेते हैं। अच्छा, इसमें जजमेंटल भी हम बहुत ज़्यादा होते हैं ना, और इसी चीज़ को सामने रखते हुए कि कौन सा शख्स हमें क्या करते हुए दिखाई दे रहा है या नज़र आ रहा है, हम सोचते हैं और तय करते हैं कि ये शख्स जो है ये कैसा है और इसके बारे में हम एक राय जो है वो कायम कर लेते हैं कि अच्छा है या बुरा है, ये ठीक है या गलत है, ये आसान शख्स है या मुश्किल शख्स है। हालांकि होता यह है कि बाज़ औक़ात चीज़ें जो कि हमें समझ में नहीं आती वो होती हैं, उनका वजूद होता है, सिर्फ ये कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे होते। अब इसी तरह से एक बच्चा है और उसकी उम्र है सिर्फ 16 साल और 16 साल के बच्चे को 2 साल की उम्र में डायग्नोज किया गया था कि उसे ऑटिज़म की बीमारी है। ऑटिज़म का मतलब ये कि वो एक आम नॉर्मल बच्चे की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। उसमें उसे ये भी कहा गया कि इतना शदीद उसे ऑटिज़म है कि वो शायद जूतों के तस्मे भी ना बांध सके। और वो बच्चा जो है उसको स्कूल में दाखिल भी नहीं किया गया। उसके वालिदैन ने उसे घर पे पढ़ाना शुरू किया और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उन पर खुलना शुरू हुआ कि ये बच्चा इसलिए नहीं लोग इसे समझ सके कि इसकी सलाहियतें जो हैं वो बिलो एवरेज हैं, बल्कि इसलिए नहीं समझ सके कि इसकी सलाहियतें उनकी सलाहियतों से कहीं बढ़कर हैं। तो फिर पता चला कि ये बच्चा जो है ये गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। और जैकब बार्नेट, आप भी जाके इसको रिसर्च कर सकते हैं, 16 साल की उम्र में क्वांटम फिजिक्स पे पीएचडी कर रहा है, जो कि एक मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है और उसका आईक्यू लेवल जो है वो 170 कहा जाता है, जो कि आइंस्टाइन, जो कि इस 20वीं सदी का सबसे बड़ा आईक्यू लेवल रखने वाला साइंसदान और शख्स माना गया है, उसके आईक्यू लेवल से भी इसका आईक्यू लेवल जो है वो बड़ा है। सो उस बच्चे को समझने में भी बाज़ औक़ात और उस वक्त लोगों को मुश्किल आई और उन्हें लगा कि नहीं, ये उस तरह का नहीं है जिस तरह का कि बच्चा होना चाहिए। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो वाकई उस जैसा नहीं था, लेकिन वो उससे बहुत बेहतर था। हम भी बाज़ औक़ात जब इंसानों के बारे में कोई जजमेंट, राय या तासुर कायम करते हैं ना, तो वक्ती तौर पर उनके अपने साथ और उनके साथ पेश आने वाले वाक़यात या फिर हालात या जज्बात के ऊपर करते हैं। हो सकता है कि वो वक्त जो है वो कुछ इतना अच्छा ना हो किसी भी इंसान को जज करने के लिए। हो सकता है कि उस वक्त में वो इंसान उस तरह का ना हो जिस तरह का कि वो बिलअमूम होता है, या हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी के किसी अच्छे दौर से ना गुजर रहा हो जब हम उससे मिल रहे हैं और एक तासुर कायम कर रहे हैं। इंसान के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि उसके अंदर मौजूद होती हैं उनको बर वक्त या सही बाज़ औक़ात एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम राय कायम करते हुए अब बिल्कुल हतमी जो एक राय कायम करते हैं चीज़ों के बारे में, उसमें थोड़ा सा रुक जाएं और इस चीज़ को कंसिडर कर लें कि हो सकता है हम चीज़ को जिस रुख से देख रहे हैं, जिस अंदाज से देख रहे हैं, जिस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदाज, वो रुख, वो तरीका सही ना हो और थोड़ा सा वो तरीका बदलने के साथ हमें वही शख्स जो कि बहुत पेचीदा, बहुत मुश्किल नज़र आता है या बहुत अच्छा नहीं लगता, वो शख्स हमारे लिए आसान हो जाए और हम उसे समझ भी पाएँ और उसको समझने के साथ साथ उसके साथ रिलेट भी कर पाएँ। सो ये इंसानों के साथ जो मामलात हैं, इसीलिए उसमें जज्बात का होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का जिक्र जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये जिस चीज़ का मैं तज़किरा कर रही हूँ ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़ुमरे में आएगा, जहाँ पर हम चीज़ों को सतही, ऊपरी और जमा तफरीक और डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट में से निकल कर उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसके ख़यालात के लेवल पर आकर रिलेट करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं और फिर जुड़ने के साथ हम महसूस करते हैं कि वो हमारे बारे में और हम उसके बारे में क्या राय कायम कर सकते हैं। सो मेरी दुआ है कि हम भी एक दूसरे के बारे में इसी तरह से बहुत ज़्यादा हतमी और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मजबूत राय, जजमेंटल जो है वो बनाने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर लें और इसमें एक चीज़ कि हज़रत इंसान जो है उसको मार्जिन ज़रूर मिलना चाहिए कि वो जो है कि उसके पास गुंजाइश हो थोड़ी सी कि अगर कोई गलती हुई है तो उसे सही कर सके और कुछ सही हो रहा है तो उसको इंडोर्स किया जाए ताकि उसे मज़ीद बेहतर कर सके। आज का जो शो है उसमें आपकी मुलाकात जिन मेहमानों से होने जा रही है उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। सबसे पहले तो ये कि आज टेलीनॉर जो कि पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त टेलीकॉम ब्रांड है, उसने मुकम्मल अपने 10 साल इस साल मुकम्मल किए हैं और ये सेलिब्रेशन सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की है जिन्होंने उनकी सहूलियात और मराहत से फ़ायदा उठाया। तो आज वो सेलिब्रेशन का सिलसिला जो है वो शो में होगा, आप वो देख सकेंगे और उसके लिए हमारे साथ मिलेंगे इरफान
خان وہاب خان صاحب جو کہ چیف مارکیٹنگ آفیسر ہیں ٹیلی نار پاکستان کے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کی پروگرام کے پہلے حصے میں ملاقات جس مہمان سے ہونے جا رہی ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور شیخ روہیل اصغر جو ہیں وہ ہم سے ملیں گے, ان سے گپ شپ ملاقات جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. میں لے لیتی ہوں ایک بریک, اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جو میں کہہ رہی تھی یہ سمجھ میں آ رہا تھا, ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم کوئی بھی چیز ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سے فرق قسم کی ہے یا ہم سے جو ہے, تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اچھی نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, بس وہی ٹھیک ہے جو کہ ہم ہیں, ہے نا ہمارا یہ رویہ. یہ خواتین کا زیادہ ہوتا ہے یا مردوں کا زیادہ ہوتا ہے اس طرح کی سوچ اور اپروچ؟ خواتین زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں رائے دیتی ہیں کہ مرد؟ خواتین زیادہ دیتی ہیں نا, تو یہ بہت دیتی ہیں, اور ایک دوسرے پہ تنقید اور بیجا تنقید کرنے میں بہت. تو یہ بیماری جو ہے یہ مرض آپ کے خیال میں کیوں لاحق ہے خواتین کو؟ آپ بتائیے, آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خواتین جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں بڑی سخت, بڑی نازیبا؟ کیونکہ ان کو جیسا ہی ایکسپیرینس ہوگا وہ ویسے ہی کریں گے, کیونکہ ہر بندے کے بارے میں ایک دم سے رائے اس لیے نہیں قائم کرنی چاہیے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اس وقت وہی کچھ ہو رہا ہو. ہاں, جو اس کے لیکن عورتیں ایسا کیوں کرتی ہیں کہ وہ کسی کے بارے میں وہ چغلی غیبت یا گوسپ کے زمرے میں کوئی بھی نازیبا, سخت, ناگوار بات جو کہ اگر دوسرا بندہ سنے یا ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرے, آپ کے عورت, میں کہتی ہوں کہ یہ ان کی نیچر میں, عورت کی فطرت میں؟ ہاں عورت کی فطرت میں. صحیح, اور یہ فطرت بدل نہیں سکتی؟ نہیں نہیں, آپ کے خیال میں تعلیم سے یا شعور کے آنے سے کوئی فرق ٹھیک پڑتا ہے, ایجوکیٹڈ عورتیں ہوں, ویل ایجوکیٹڈ ہوں نہ ہوں تو بھی یہ ہوتا ہے, تب بھی نہ ہوتا بھی ہو تو تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا. صحیح, کتنا بھی انسان کرے تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کچھ اس طرح بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ جب خواتین سے ملیں تو پھر اس چیز کے لیے تیار رہیں, کہ اس چیز کے لیے پھر تیار رہیں کہ وہ کوئی بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ کر سکتی ہیں. کوئی اور بھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ کسی اور کے ذہن میں بھی کوئی خیال آ رہا ہے کہ خواتین کیوں آخر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں جو کہ عموماً دوسروں کی دل شکنی کا یا ان کے لیے دل آزاری کا باعث بنتی ہیں؟ وہ اس طرح کی باتوں میں کیوں پیش رہتی ہیں؟ یہ کیا کوئی ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے, کوئی ان بلڈ فالٹ ہے, یہ کیا چیز ہے؟ اچھا, ساری اس طرح سے بریفنگ نہیں کیا گیا. یعنی آپ کے خیال میں ان کا ماحول ایسا نہیں؟ ان کا ماحول, جی بالکل, ماحول کی اسی وجہ ماحول سے میں مرد بھی رہتے ہیں, لیکن عورتیں زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے جیلسی میں, یا ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتی ہیں. یعنی آپ کے خیال میں بنیادی وجہ جو ہے وہ پھر حسد ہے؟ ہاں جی, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی کاروائیاں کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے؟ جی بالکل. تو کتنی ساری خواتین یہاں بیٹھی ہیں, اگر اتنی خواتین یہ طے کر لیں کہ مناسب بات نہیں ہے, ہم نے نہیں کرنا, تو کتنی ساری ٹھیک ہو جائیں گی. جی بالکل, ہے نا؟ پورے خاندان ٹھیک ہو جائے گی. کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ میں کہہ رہی ہوں پورے خاندان کے خاندان ٹھیک ہو جائیں گے. پورے خاندان کے خاندان ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے, ہم اپنے علاوہ ہر بندے کو بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چلیں جناب, ہم آپ سے گپ شپ ملاقات جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. سوال یہی ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر کیوں خواتین جو ہے عموماً دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں کنسیڈر کرتی کہ کتنی بات کس حد تک کیسے کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے. اب بریک کے لیے رکوں گی, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات مہمانوں کے ساتھ. جناب خوش آمدید اور سب خیر. آپ کی ملاقات کراؤں گی اپنے آج کے مہمان سے جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں. میرے ساتھ ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب, کیسے ہیں؟ اچھا, یہ شیخ جو ہیں سیاست میں کچھ زیادہ ہی نہیں چھا رہے ہیں؟ نہیں, اصل پہ میں ویسے ذاتی طور پہ اس پہ بالکل بلیو نہیں کرتا. شیخ بگڑ گیا. اچھا, تلفظ اس کا شیخ. بزرگوں نے اس پہ ایک نام رکھ دیا گیا, بزرگ جو تھے میرے, اور پھر اس کو کیری کیا, تو پھر وہ وہی شیخ ہی رہ گیا. صحیح, لیکن کیا سارے شیخ سیاست میں ہی تھے آپ کے انسسٹرز؟ میرے والد تھے میرے, لوکل گورنمنٹ میں تھے 1960 میں انہوں نے, اور اس میں یہ ہے کہ لاہور میں ہی سارا کیا, لیکن بیسک لاہور نہیں ہے. صحیح, مائگریٹ کیا سیالکوٹ سے, ڈسٹرکٹ سیالکوٹ تھا, ٹھیک, وہاں سے مائگریٹ کیا, لاہور سیٹل ہو گئے 1948 میں. تو اس کے بعد پھر
تو اب یہ سیاست آگے بھی چل رہی ہے بیٹے میں بھی اور آگے آنے والی آپ کی نسل میں؟ میں عمر کے اس حصے میں اب اتنا زیادہ کام تو نہیں کر سکتا، تو لامالا مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو مجھے مدد بھی کرے، اور چونکہ ایک تھوڑا سا اس میں مختلف ہے کہ میری سیاست مشکل ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے. اچھا. ایک عرصہ بیت گیا نا ان کے ساتھ رہتے ہوئے، اور یہ بھی نہیں کیا کہ ایک حلقے سے اٹھ کے دوسرے میں چلے گئے، دوسرے میں اٹھ کے تیسرے میں چلے گئے. جہاں سے والد نے شروع کیا آج بھی وہیں پہ. صحیح. تو اس لیے پھر اس کو ساتھ اس لیے رکھا کہ ایک تو مجھے مدد کرے گا، دوسرا اگر ضرورت ہوگی حلقے کے لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی خدمت انجام دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کیری آن کر لے گا. تو کیا یہ اتنا کوئی فائدے کا سودا ہے کہ اس میں نسل در نسل جو ہے وہ؟ اچھا. اس میں فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر تو آپ اس سوچ آپ کی وہ ہے جو فائدہ، تو پھر تو میں اس سے ذرا تھوڑا اختلاف کروں گا. صحیح. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹھے ہوئے وہاں پہ کسی ایسے شخص کو جو بالکل زمین پہ گرا اس کو اٹھانا، تو وہ فائدہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا نہیں. پھر کام دوجا. نہیں. لیکن میں آپ کو گزارش کروں کہ میں ذرا تھوڑی سی سوچ، ابھی وہ پرانی سوچ ہی ہے نا. صحیح. پیٹ کا میں کیوں خیال کروں؟ جس نے لگایا وہی خیال کرے گا. اچھا. تو دیتا ہے، آپ مانگیں اس سے. وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو کسی کو انکار نہیں کرتی. تو پھر اتنے کرپشن کے اسکینڈلز ہم سیاستدانوں کے کیوں سنتے ہیں اگر اتنا توکل اور اتنا سب چیزیں جو ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جی، ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے. لالچ، حرص یہ تو رکھی گئی ہے نا انسان میں. صحیح. اب اس پہ آپ کس طرح قابو پاتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک. مطلب ایسا نہیں ہے، آج آپ کا فورم ایسا نہیں ہے کہ میں پرسنلائز اپنی پرسنل لائف آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کوئی ثابت کر دے میں نے کسی بینک کا کچھ دینا، میں نے کسی بینک سے کچھ لیا، میں نے کبھی کوئی پلاٹ لیا ہو کسی سے، کوئی ثابت کر دے، چھوڑ دوں گا سب کچھ. اچھا. جب مانگا اپنے ان حلقے کے، حلقہ نہیں ہے وہ میرا گھر ہے. ایک عمر گزر گئی، اب میری اتنی عمر ہوگی کہ وہاں پہ رہتے ہوئے اب تو ان کو میرا نام میری شکل یاد ہوگی. صحیح. تو آپ ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہے جو حلقہ میں اس وقت جاتے ہیں جب سال کے سال یا الیکشن؟ میں یہ نہیں کہوں گا. میں کیوں کہوں؟ تو وہ خود سوچیں یا وہ بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک. نہیں، آپ کی رابطہ رہتا ہے اپنے حلقے کے لوگوں سے بہت زیادہ، یا اسمبلی میں آنے کے بعد؟ آپ نے اگر باہر سے پھر کے جانا تو گھر پہ جائیں گے نا آپ. تو چونکہ میرا گھر ہے وہ، تو میں کہیں بھی جاؤں گا تو واپس مجھے اسی گھر میں جانا ہے اپنے. صحیح. تو گھر کے افراد ہیں میرے. ٹھیک. اچھا، آپ کے حال میں کیوں منتخب کیا جاتا ہے کسی بھی شخص کو؟ لوگ جو ووٹ دیتے ہیں وہ کس لیے دیتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو جماعت کا ایفیلیشن لوگوں کی ان کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اور دوسرا آپ کا اپنے اس حلقہ احباب، اس حلقے سے آپ کا رابطہ، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، ان کے غم، خوشی، دکھ، تکلیف، اس میں اگر آپ ساتھ چلتے ہیں صحیح تو اس کو پے کرتے ہو. اچھا، مطلب صرف یہ دو کرائیٹیریاز ہیں اور تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب میرا نہیں خیال کہ ابھی ایسا وقت آ گیا کہ لوگ یہ سوچیں کہ یہ بڑا ووکل ہے، یہ ہماری تکلیفوں کو اجاگر کرتا ہے، اسمبلی میں بہت اچھا بولتا ہے، بڑے اچھے نکات پہ یہ اٹھاتا ہے، یا یہ بہت پڑھا لکھا ہے. ابھی وہ وقت شاید نہیں ہے. اچھا، الیکشن میں دھاندلی کے بارے میں ایک شعر سر مجھے بہت اچھا لگا، کاش دل کے بھی الیکشن ہوتے، میں تمہیں جیت لیتا دھاندلی کر کے. تو یہ اس کے بارے میں آپ کا؟ یہ شعر بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، ہماری عمر کے لیے نہیں ہے. سر اسی عمر میں ہی تو دھاندلی کام آتی ہے، بچے تو ویسے ہی جیت لیتے ہیں. نہیں، اس عمر میں کچھ بھی کام نہیں آتا. اس عمر میں آ کے تو پھر آپ اپنے گھر والوں سے بھی اتنے خائف ہوتے ہیں کہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے. صحیح. محبت انہیں کی کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ آپ کا خیال ہے؟ محبت کی بات ہو رہی تھی نا، کاش محبت کے بھی الیکشن ہوتے، میں تمہیں جیت لیتا دھاندلی کر کے. سو یہ دھاندلی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو؟ ڈو یو بلیو کہ ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، کی گئی ہے، نہیں کی گئی ہے؟ آپ کا اس پہ جسٹ ایک رائے کے ساتھ ہم میں اس پہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. جی. چونکہ میں نے پہلا الیکشن جو لڑا تھا وہ 79 میں تھا، لوکل گورنمنٹ کا تھا، والد زندہ تھے. اس کے بعد میں اسمبلی میں آیا وہ 85 تھا. جی. تو بچے بیٹھے ہیں میرے پاس یہاں پہ، میں ان کو یہ صرف بتانا، دھاندلی کی ہم جب بات کرتے ہیں، 85 میں حلقے میں موجود نہیں تھا. میرا باپ بھی سر پہ نہیں تھا، میرا بھائی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو لوگوں نے الیکشن لڑا تھا.
میں پابند سلاسل تھا, تو اللہ نے عزت دی, تو میں تو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھا. صحیح. تو یہ مطلب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ذاتی طور پہ میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا. کہ دھاندلی ہوتی ہے. مجھے اس کا ویسے میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے میں, لیکن میرے خیال میں 2002 کا الیکشن سب سے بدترین الیکشن تھا. بدترین الیکشن میں وجہ اپنی پسند کے لوگوں کو تب منتخب کیا گیا اور مختلف طریقوں سے کیا گیا. ٹھیک. جو اس وقت آپ شور سن رہی ہیں, میں نہیں سمجھتا. آپ چونکہ پتہ نہیں کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ آپ جس دن الیکشن کا دن ہوتا ہے وہ میرے لیے نہیں, میرے دوستوں کے لیے وہ ایک جنگ کا سما ہوتا ہے. صحیح. تو جب آپ کے پولنگ بوتھ پہ پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کو اتنا یعنی آپ ایگری نہیں روم کرتے دیں اس گے سے. ٹھیک ہے. کہ وہ کرے. ٹھیک, ہم بریک کے لیے رک جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. شیخ روحیل اصغر آج میرے مہمان ہیں, مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں اور MNA ہیں. ان سے گپ شپ ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ خاموش بیٹھی رہیں گی تو پھر مجھے نہیں کہیے گا کہ آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا. کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بیٹھ کر. آپ کو جب سلیکٹ کیا جاتا ہے تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ پبلک کے کام کریں. لہٰذا ابھی جو ہے جو مین پرابلم چل رہی ہے وہ میٹرو کا پرابلم ہے بیسکلی, کیونکہ اس سے جو ہے پورا سسٹم ہی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. یہ کل کو تو بہت اچھا یعنی کہ سارا جو بن جائے گا وہ بہت ہی اچھا ہے, لیکن اس کو کہا تھا انہوں نے کہ مارچ تک جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس لیے بتائیں اس کے بارے میں کہ اس کا کیا آپ نے. میری بہن میری, یہ آپ کا سوال کا جواب آپ کے اپنے سوال کے اندر ہے. کسی بہتری کے لیے تھوڑا تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی ہے. اور پھر آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مزاج ایسا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ وقت پہ آپ کا وہ کام تکمیل کے مراحل میں پہنچ جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کہیں پرابلمز آ جاتی ہیں, کہیں مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ ایڈریس کرتے کرتے وہ تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. یہ نہیں کہ میں اس کی کوئی تعریف کر رہا ہوں یا اس کی وکالت کر رہا ہوں, لیکن ہے وہ شخص عجیب, بس جس کام کے پیچھے پڑ گیا بس پڑ گیا. اب دیکھا ہے وہ 10 دفعہ نہیں میرے خیال 100 دفعہ یہاں پہ آ چکا ہے اور وہ اس میں سفر بھی کر چکے ہیں, دیکھ بھی چکے ہیں روٹ کو. تھوڑی ہے اس میں تکلیف تو اٹھانی پڑے گی, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا. ٹائم لگے گا, کب تک یہ کمپلیٹ ہو جائے اب تو گا؟ میرے خیال میں تقریباً اب تو مراحل کے وہ طے کر گیا. آپ نے سخت پریس کانفرنس والا سوال کر دیا. نہیں, آپ میرے خیال میں جلدی میں اس بس میں سوار ہونا چاہتی ہیں. نہیں, میں چاہتی ہوں کہ جو انٹرنیشنلی سسٹم جب ہم جو چیز ہم باہر کاپی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو پاکستان میں بھی کاپی کیا جب مجھے یقین کریں اس کی بہت خوشی ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں یہ سسٹم چلے گا تو یہ لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. Very good. اس میں کسی کوئی اور حرج کو بھی نہیں. مائک دیجیے گا تاکہ کوئی اور سوال ہے کسی اور کے پاس جو کہ کرنا چاہیے. ان کو دیں. جی, آپ بھی صحافیانہ سوال کریں گی, مجھے حیرت ہے. چلیں جی. سر میرا کوشچن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کوئی نیو پلاننگ کوئی رمضان کے حوالے سے کچھ کی جا رہی ہے تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. نہیں, میں آپ کو گزارش کروں, میں بڑا صاحب کو ساتھ آدمی ہوں. میرا اپنا اندازہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا تھا میرے قائدین نے یہ کہا کہ بھئی ہم اس کو فوری طور پہ حل کر دیں گے, تو میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ دریا کی گہرائی کا باہر کنارے پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں چلتا جب تک اب دریا کے اندر نہیں اتریں گے. میرے خیال میں شاید اتنا مشکل ہوگا شاید اس کا اوراق نہیں تھا. اب آگے پتہ چلا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. اب اس پہ کام تو کر لیا گیا, آپ کے سامنے ہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو عام آدمی کی میرے خیال میں نالج تک نہیں پہنچ سکا. اب مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے پھر وہ جیسے انہوں نے فرمایا یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا, تو یہ جو انرجی ہے اس کے لیے تو بہت وقت درکار ہوتا ہے. اس پہ چل رہا ہے. اب پہلی دفعہ میں نے وزیر اعظم صاحب کے منہ سے سنا ہے کہ وہ 2018 تک اپنے ٹینیور کے اندر اس پہ قابو پا لیں گے. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے نا,
دیکھیں آپ جب آپ کو بجلی کی ترسیل بالکل درست ہو جائے گی پھر آپ کی اور زیادہ ڈیمانڈ ہوگی. تو جب وہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر اس کے ساتھ آپ کو اور زیادہ پروڈکشن کی ضرورت جی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو آپ جی کو ہاں میٹ کرنا وہ زیادہ ہو جائے گی نا. پھر آپ کی کارخانے چلیں گے 24 گھنٹے چلیں گے پھر اور زیادہ لگیں گے. صحیح. تو اس میں انشاءاللہ میں یہ ضرور کہوں گا, میں آپ کو وقت تو نہیں بتا سکتا کہ جی کل ہو جائے گا, لیکن اس میں وقت لگے گا. لیکن جو نیت ہے یہ سب بات نیت پہ چلتی ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو پھر کوئی چیز ناممکن نہیں. ارے کتنا زیادہ آپ کو اس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی ہم نے انہیں نہیں کہا, میں نے میرا خیال تھا کوئی اور طرح کے سوال تو کریں. کرنا چاہیے نا ان کو. ویسے تو میں آپ کی بریک میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں وہ ایک تہذیب تو یہ تھی کہ بڑوں سے سوال نہیں کرتے. جی تو لیکن وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن 60 سال میں پھر ہم نے یہ سیکھا کہ یہ ذرا گھاٹے کا سودا ہے, سوال کر لینا چاہیے. اچھا صاحب کتنا لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس طرح کے اور کتنا تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ صرف ایک یہی مسئلہ نہیں ہے. جی جی مختلف مسائل پہ. دیکھیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو آپ کا آ رہا ہے وہ ریلیٹڈ تو انرجی کے ساتھ ہی ہے نا. وہ آپ کا ان امپلائمنٹ کا بہت زیادہ. بچے پڑھے لکھے, بچیاں اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں, بہت پڑھی ہیں. جی. اور ہمارے معاشرے میں تو بیٹیاں زیادہ پڑھتی ہیں. جی بیٹے ذرا ٹھیک ہیں نالائق لیکن ہوتے بیٹیاں ہیں. زیادہ پڑھتی ہیں. اور ان کی خواہش اور یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں, ان کو سپورٹ کریں. اس وقت میں ذرا تھوڑا رنجیدہ ہوتا ہوں صحیح. کہ ان بچیوں کو کم از کم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہ کے حال میں یہ سارے جو مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکلے گا, کون نکالے گا؟ بریک لے لیتے ہیں. میں نے وہ اگر آپ کی نیت ہے, آپ ٹھیک سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر تو آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. جیسے ابھی آپ چائنا نے آپ کی مدد کی اور تو ہم کرنا نے چاہتے ہیں. کتنا کفارہ ادا کیا, مطلب ایک طرح سے اب ہمیں اور بھی زیادہ اس طرح کہ بس میں اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا, 47 سے زیادہ افراد یہ تو کو. ہونا ہے, یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں. اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. میں را بہت کے پہلے سے اس ہونے کو کی لاتا بات کی جاتی ہے. را ایک بیرونی ہاتھ ہے, جو اندرونی ہاتھ ہیں ان کو تو کاٹا جا سکتا ہے. کاٹ سکتے ہیں آپ, شرط ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کر لیں. اب دیکھیے یہاں پہ آپ کے آڈینس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میری بہن ایسی ہو جس کی میں یہ کہہ سکوں کہ وہ زمانہ ذرا سوچیں آپ ذرا. اس ملک میں نمازیں بھی ہوتی تھیں, اس ملک میں مختلف فقہ کے مساجد بھی تھی, یہاں مختلف فقہ کے لوگ اپنے اپنے افکار کا بیان بھی کرتے تھے. جی. لیکن کبھی آپ نے سنا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اختلاف ہوا ہو؟ اگر اہل تشیع ہے تو مزے میں تھے, اہل سنت و جماعت ان کے ساتھ محبت کرتے تھے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوران محرم سب سے زیادہ اگر کہیں نیاز اور کہیں شبیل پانی کی لگتی تھی تو اہل سنت و جماعت والے لگاتے تھے. اس ملک کو جانے کس کی نظر کھا گئی, پرامن تھا. آپ کے خیال میں ہماری ناقص پالیسیاں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہماری پالیسی کے دورست ساتھ حکمت تعلق عملی نہیں کا ہے. نہ اس ہونا, کی ہم نے اجازت دی پراکسی وارز کی اپنے ملک میں اور ہم اس نے کی کھل سوچ کھیلنے دیا. سوچ اور مختلف ادوار میں اگر آپ یہ کہیں کہ مختلف ادوار میں جو ڈکٹیٹرز آئے انہوں نے اپنی اس عمر کو, اقتدار کی عمر کو بڑھانے کے لیے مختلف ایشوز تھے, ٹھیک. ان کو آپ نے چھیڑ دیا. اچھا چھوڑے سر, صبح یہ کرنٹ افیئر رات کے موضوعات جو ہیں بڑے سکیل, آپ دیکھتے ہیں نہیں رات کے ہونا چاہیے پروگرام؟ نہیں دیکھ, ہاں اب میں تو نہیں دیکھتی. کون دیکھتا ہے رات کو ہونے والے جو سیاسی ٹاک شوز؟ آپ دیکھتے ہو, باقی سب نہیں دیکھتے. اس میں ہے کیا؟ وہی پرانی گھسی بڑی چیزیں. ایک اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, دوسرا حکومت تنقید کر رہا ہے, اور پھر آپس میں لڑ پڑیں گے. بس تو سر یہ تو برداشت نہیں رہی. سب سے جو بری چیز معاشرے میں آئی ہے وہ عدم برداشت ہے. اچھا آپ اپنے آپ کو کامیاب مانتے ہیں سیاست میں؟ نہیں. کیوں؟ آپ کی تیسری نسل سیاست میں ماشاءاللہ سے آ رہی ہے. کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے گھر کو بنا لیں, سنوار لیں, اس میں خوشیاں, اس میں سکون, اس میں ہر طرح کی راحت اس میں ہو, پھر آپ کہتے ہیں ہاں میں نے کامیابی حاصل کرنی. جب سکون نہیں ہے, ماں اپنے بچے کو اسکول بھیج کے یا کام پہ بھیج کے اس کے بعد مسئلے میں بیٹھ کے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا گھر واپس آ جائے, تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, مانو ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے, میری اپنی سوچ ہے. تو ذاتی کامیابی کو آپ نہیں اس کھانے میں ڈالتے؟ ذاتی کامیابی تو میں نہیں کہتا نا. ذاتی کامیابی دیکھیں آپ اچھی خاصی ایک اپنی گھریلو زندگی گزار رہے ہیں, آپ کے بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں,
آپ اپنی ذات پھر تو آپ کی ذات آ گئی نا جی. تو میں اپنی ذات کو اگر آپ ختم کر کے اور دوسروں کی ذات کے لیے سوچیں گے اور جب وہ کامیاب ہوں گے پھر اس کو آپ کامیابی کہہ سکتے اس طرح کی صفات رکھنے والے شخص کو ولی اللہ کہتے ہیں, سیاستدان نہیں. ہیں. نہیں وہاں تک تو وہ تصوف کی باتیں ہیں کہ اپنی ذات کی نفی کر دو, میں کو مار دو. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ یہاں بیٹھ کے میں اگر کوئی بات کروں گا تو شاید وہ کوئی عجیب سی لگے گی. اس کا تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, صحیح, کس قسم کا میرا وہاں پہ ایک کام کا طریقہ ہے, طریقہ اختیار کیا ہے. ٹھیک. ہاں کبھی کبھی ویسے میں سوچتا ہوں کہ میں خود اپنے آپ کو اس میں مس فٹ سمجھتا ہوں. ہاں, تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کیا کروں اب اس عمر میں اور کام کیا کر سکتا ہوں. اب کہیں فیکٹری میں جا کے نوکری تو کر نہیں سکتا. نہیں کیوں سر, اور آپ نہ سیاسی کہیں- تبصرے کا کوئی پروگرام نہیں کر سکتے, کس کا کوئی اینکر نہیں بن سکتے. پھر آپ سے میں کہوں گا کہ آپ اپنی شاگردی میں لے لیں اور میں کام شروع کر دوں. کیونکہ ماشاءاللہ میں ویسے یہ نہیں کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں, میں کہہ رہا ہوں سادہ اور آسان اور بہتر. ورنہ میں تو یہ دیکھتا ہوں, میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں صبح کے پروگرام, کبھی اتفاق ہو جاتا ہے بیگم صاحبہ دیکھ رہی ہوں تو نظر پڑ جاتی ہے, تو بڑا وہ چمکیلے اور برقدار جوڑے اور پھر وہ شادیاں کروا رہی ہیں, پتہ نہیں مطلب وہ کیا, میں تو نہیں سمجھ پایا. سر آپ کی شادیاں کرانے پہ آپ کی مجھے شادی کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کی شادی کتنی ہے, شادیاں کتنی ہیں؟ میری ماشاءاللہ ایک ہی شادی ہے. ایک, مطلب ایک ہی شادی ہے. ہاں ایک ہی شادی ہے, اور دعا کریں کہ ایک ہی. میرا اس کا میری اس کی رفاقت جو ہے تقریباً 74 میں 41 سال کی رفاقت. ماشاءاللہ, آپ کی 50 سال ماشاءاللہ مکمل ہونے کو ہیں انشاءاللہ جی. زندہ رہے تو جی ہو جائے. انشاءاللہ, زبردست. تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے, کریڈٹ کس اسی کو. اچھا, وہ برداشت تو عورت ہی کرتی ہے. جب بیٹی ہوتی ہے تب برداشت کرتی ہے, جب وہ بہو ہوتی ہے تب برداشت کرتی ہے, جب وہ بیوی بنتی ہے تب برداشت کرتی ہے, جب وہ ماں بنتی ہے تب بھی برداشت کرتی ہے. صحیح. مطلب بچوں کو پالنا کوئی تھوڑا کام تھوڑی ہے. اور اگر میں یہ کریڈٹ اس لیے دیتا ہوں کہ اگر باپ بچوں کو پالتا تو میرے خیال میں کوئی بچہ ثابت بڑا نہ ہوتا. برداشت نہیں, باپ میں تو برداشت نہیں ہے نا, ماں تو برداشت کرتی ہے. ٹھیک. اٹھ کے رات کو اس کو دیکھنا, پھر اس کا سارا کچھ کرنا. جی. تو میرے خیال میں کوئی ایسا نہ ہوتا جس کی آنکھ, کسی کی آنکھ نہ ہوتی, کسی کا بازو نہ ہوتا. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا, ونڈرفل ہیونگ یو. میرا بہت سارا دل چاہ رہا ہے آپ سے اور بہت ساری باتیں کرنے کو, لیکن وقت محدود اور اجازت نہیں دے رہا. تھینک یو سو مچ, آپ نے اب وقت میں نے نکالا پہلی اور دفعہ تشریف سنا لایا. کہ آپ نے یہ کہا کہ محدود ہے اور اجازت نہیں دے رہا, ورنہ یہ کہتے ہیں کہ میرا وقت ختم ہو گیا. غم کی جاگیر مجھے ملی ہے وراثت میں, غم کی جاگیر مجھے ملی ہے وراثت میں, میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح. کیا بات ہے, ان کو ڈیڈیکیٹ کیا آپ نے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار بینگ ود می. بہت شکریہ جی بریک آپ لے کا. لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. خیر جناب, ٹیلینور کو پاکستان میں آئے ہوئے اور پاکستان میں لانچ ہوئے 10 سال ہو گئے. 10 سال کسٹمرز کی خوشیوں اور ٹیلینور کی کامیابیوں سے سجے ہیں, اور ٹیلینور نے اپنی بہترین سروسز کی بدولت رابطوں کو اتنا خوبصورت بنایا کہ لوگ ایک دوسرے کی آواز ہی نہیں جذبات بھی سنتے ہیں. پاکستان میں پہلی بار ایزی لوڈ متعارف کروایا گیا. یہ ایک اعزاز تھا جو ٹیلینور کے حصے میں آیا, اور ایزی لوڈ کسٹمرز کے لیے آسانی کا پیغام تھا. انہی 10 سالوں میں ٹیلینور نے ایک بڑی کامیابی پاکستانی یوتھ کے لیے ڈی جوس لانچ کر کے کی. ٹیلکو انڈسٹری میں ڈی جوس آج پاکستان کا سب سے بڑا یوتھ برانڈ ہے. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے وہ سب لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں, جو کہ صارفین ہیں, جو کہ استعمال کرنے والے ہیں ٹیلینور نیٹ ورک کو. اور آج یہ جو 10 سال سیلیبریشن ہم کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے, اس میں یقینی طور پر آپ بھی شریک ہیں. میں یہاں پہ اپنے مہمان کو دعوت دینے جا رہی ہوں جن کا تعلق ٹیلینور سے, اور عرفان وہاب صاحب چیف مارکیٹنگ آفیسر ہیں ٹیلینور پاکستان کے, وائس پریزیڈنٹ ہیں, ہیڈ آف ڈسٹریبیوشن ایریا بھی رہے ہیں. تشریف لائیے گا سر. سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ, اور دیکھیے ہم نے آپ کے برانڈ سے میچنگ ٹرولی آپ کے لیے شکریہ تشریف لانے کا.
اچھا ابھی میں اپنے ناظرین کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے ٹیلینور نے 10 سال جو ہیں وہ کامیابی سے مکمل کیے، لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 10 سال ایک بڑا لمبا اور طویل عرصہ ہوتا ہے اور چیلنجنگ بھی، کسی بھی نئے برانڈ کو کسی ملک میں آنا اور پھر رجسٹر ہونا اور کامیاب ہونا، تو کیسے یہ سارا سفر طے ہوا؟ اٹس کافی آئی وڈ سے کہ امیزنگ ہمارا یہ سفر رہا ہے پچھلے 10 سالوں کا، کیونکہ جب اس مارکیٹ میں انٹر ہوئے تو مارکیٹ میں ایک تو موبائل کی پینیٹریشن بہت کم تھی، صحیح، اور ہم لوگ بھی 5ویں نمبر پہ انٹر ہوئے مارکیٹ کے اندر 10 سال پہلے، اور اس وقت آپ کو یاد ہو کہ ایک تو جو ٹیرفس ہیں، جو پرائسز تھیں بہت زیادہ ہائی تھیں. اگر آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں یہاں سے، اگر آپ اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں تو رومنگ چارجز پڑتے تھے. اس سے کچھ سال پہلے تک تو بلکہ ان کمنگ کے اوپر بھی چارجز تھے. جی جی. تو یہ وہ تھا جس کی وجہ سے بہت بڑے بیریئرز تھے، مارکیٹ اس طرح سے فلرش نہیں کر رہی تھی. تو جب ہم مارکیٹ میں انٹر ہوئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے اس کو، کیونکہ یہ ہمارا جو بیسک کانسیپٹ تھا کہ ٹیلی کام کی جو سروسز ہیں یہ پاکستان کے ہر شہری کا ایک بنیادی حق ہے. دس از لائک بیسک سروس. اور اسی طرح ہم کیسے ان سروسز کو شہروں کے حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ پاکستان کے کونے کونے تک لے جائیں. سو اس کی بیس پہ جب ہم نے اپنا نیٹ ورک کا جال پھیلایا اور ان سروسز کو گاؤں میں لے گئے، دیہات میں لے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جدت ہم نے جو متعارف کرائی، کیونکہ جب تک کسٹمرز کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ ٹیکنالوجی کو یا سروس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، تب تک وہ ظاہرہ ایک اس کا ایک ریلکٹنس رہے گی. تو اسی کے بیسس کے اوپر ہم نے، آپ نے مینشن کیا ایزی لوڈ، سب سے پہلے بہت بڑی کنوینئنس ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ کو لوڈ مل جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایگزامپل دوں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ سب سے بڑا موبائل منی ٹرانسفر کا سروس بن چکی ہے ایزی لوڈ جو ہے. جی، ایزی پیسہ جو ہے اس وقت دنیا میں ٹاپ 3 سروسز میں آتی ہے. اور اس میں پاکستان کو ریکگنائز کیا گیا ہے جدت لانے میں، اور کیسے ہم لوگوں کو جو اس وقت ایک فائنینشیل انکلوژن میں نہیں ہے، جن کی ایکسیس نہیں ہے بینکس تک یا فارمل چینلز تک، ان کو کیسے ہم ایکسیس دے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ آتے ہیں، لیکن بنیادی سروسز بھی بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم لوگ کافی ٹریول کرتے ہیں پورے ملک کے اندر. تو ایک دفعہ یہ بہت پرانی بات ہے، جب ہم نے شروع کیا اس کے 1-2 سال بعد کی، تو ہم اندرون سندھ میں ٹریول کر رہے تھے، تو مارکیٹ وزٹ کر رہے تھے، تو ریٹیلر سے ملے تو وہاں پر لوگ بھی آئے ہوئے تھے، کسٹمرز آئے ہوئے تھے وہاں پر، کیونکہ ایک چھوٹا ٹاؤن تھا بٹ ارد گرد کے دیہات سے کافی لوگ. تو ایک صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آگے مجھے گلے لگا لیا. میں نے کہا یار یہ تو میں جانتا بھی ان کو یہ گلے کیوں لگا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ اظہر ان کا نام تھا اور وہ پلمبر تھے. انہوں نے کہا جی آپ لوگوں نے میری زندگی بدل دی. اب مجھے تب بھی سمجھ لگے کہ ان کا بات کا کیا مقصد ہے. دین ہی ایکسپلین. انہوں نے کہا جی کہ میں پہلے ایک اپنی شاپ چھوٹی سی میں نے کرائے پہ لی ہوئی تھی. میں بیٹھ کے کسٹمرز کا انتظار کرتا تھا کہ کسٹمرز آئیں گے، پھر میں ان کے ساتھ جاتا تھا ان کا کام کرنے کے لیے، پلمبنگ کا کام. اب جب میں گیا ہوتا تھا تو اور لوگ آ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے شاپ کے اوپر، اور ان کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا تھا. اب جب سے موبائل آیا مجھے دکان کرائے پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک کارڈ چھپایا، اس میں بالکل سمپل سا ایک اپنا کارڈ، اس کے اوپر اپنا نمبر لکھا ہوا ہے. کہتا اب سب لوگوں کو میرا موبائل نمبر پتا ہے. تو یہ جو موبائل ہو جانا ہے نا، یہ واقعی موبائل کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آج کل کے دور میں. بالکل، کیونکہ اس سے اس کے مطابق اس کی اپنی آمدنی بڑھ گئی، اس کے کسٹمرز کو بھی آسانی ہوگی کہ اس کا انتظار نہیں کرنا پڑا اس کا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہر ایک انسان کی، ہر شہری کی، اور اس سے کہ زندگی میں ایک کافی پازیٹیو کنٹریبیوشنز لے کے آئی. بالکل. اچھا یہ کنٹریبیوشن کیسے درجہ بدرجہ، یہ جو آپ نے بات کیا کہ بنیادی سروسز اور پھر اس میں ایڈوانس اس درجے تک فائنینشیل سروسز پرووائڈ کرنا، کہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ پاکستان 3رے نمبر پر ہے پوری دنیا میں فائنینشیل سروسز کے حوالے سے، ایزی پیسہ کے حوالے سے. تو یہ کیسے طے کیا کہ کون سی سروس پہلے، کیسے کیا ہوگا، اور پھر کیسے یہاں تک پہنچا جائے؟ اس میں سب سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رک جاتے ہیں، اور بریک کے بعد اسی جگہ سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. بریک کے بعد آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. ٹیلی نار کے پورے ہوئے 10 سال پاکستان میں کامیابی کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی نار کا ایک بڑا اعزاز ایزی پیسہ کی لانچ ہے. ایزی پیسہ نے رقم کی وصولی اور ترسیل میں انقلابی تبدیلی کے ساتھ کسٹمر کو طویل قطار اور انتظار کی زحمت سے نجات دلائی. یہ کسٹمر کا اعتماد ہی ہے جس نے ایزی پیسہ کو پاکستان کے سب سے بڑی موبائل ٹرانسفر سروس بنا دیا ہے. اور اس کے علاوہ کہ کسٹمر کے بھروسے کی وجہ سے ہی ٹیلی نار جو ہے وہ آگے بڑھ سکا. اور ٹیلی نار پر کسٹمر کے بھرپور اعتماد کی وجہ ان کی صاف شفاف پالیسی تھی. انہوں نے اسے کسی پوشیدہ اور پیچیدہ شرائط میں الجھانے
بتانے کے بجائے جو بھی آفر کی صاف اور سیدھی پیشکش کی جس کو لوگوں نے بہت قبول کیا اور پسند کیا. میرے ساتھ آج بات کرنے کے لیے عرفان وہاب صاحب ہیں جو کہ ڈیپٹی سی ای او ہیں, چیف مارکیٹنگ آفیسر ہیں ٹیلینور کے. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں برانڈ کے حوالے سے تو انٹرنیٹ سروسز اور خاص طور پہ 3G نیٹ اس کا بڑا ہم سن رہے ہیں ٹیلینور کے حوالے سے. کچھ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا اور کیا کچھ ہونے والا ہے. دیکھیں, پورے انٹرنیٹ تو پوری دنیا میں ایک انقلاب لے کے آ رہا ہے. بالکل. سو یہی سروسز, پاکستان کا ایک ایشو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو جس کو کہتے ہیں جی پی سی کی پینیٹریشن کافی کم رہی ہے. لوگوں کے پاس کمپیوٹرز بہت کم ہیں اب, لیکن موبائل اب ہر ایک کے پاس ہے. اور جیسے جیسے موبائل کی قیمت کم ہو رہی ہے خاص طور پہ اسمارٹ فونز کی, سو لوگ جو ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑا ٹرینڈ جو ایمرج ہو رہا ہے کہ 3G اور ڈیٹا کی سروسز آنے کے بعد سے بہت سے لوگ جو ہیں انٹرنیٹ ایکسیس کر رہے ہیں صرف موبائل کی اسکرین کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی نئی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں کیونکہ کنوینئنٹ بہت ہے, بہت کنوینئنٹ ہے. آپ ایک تو اپ ٹو ڈیٹ رہ سکتے ہیں نیوز کے ساتھ, انٹرٹینمنٹ بہت بڑا یوز کیس ہے, لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں, میوزک ہے. ابھی ہم نے چند ماہ پہلے ٹیلینور میوزک سروس بھی انٹروڈیوس کیا جس کا ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اور بہت سے ایسے ایریاز جس میں انٹرنیٹ بہت ہیلپ کر سکتا ہے ایک سوسائٹی کو آگے بڑھنے میں, جس میں ایک تعلیم کا شعبہ دیکھ لیں. اب ہمارے یہاں بہت بڑا گیپ رہا ہے کہ اگر آپ شہروں میں دیکھتے ہیں تو بہت اچھی تعلیم کی مواقع اویلیبل ہیں, لیکن اب دیہات میں چلے جائیں تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اگر ہم ٹریڈیشنل طریقے سے جاتے ہیں تو بہت ٹائم لگے گا ٹیچرز کو ٹرین کرنے میں, اپنا کریکولم کو جدید بنانے میں. لیکن اب دنیا میں انٹرنیٹ کے اوپر ایسے ایسے ریسورسز ہیں. اب خان اکیڈمی کی ایک مثال ہے, دنیا کے سب سے بڑا لرننگ کا پلیٹ فارم ہے. اسی کو ہم اپنے, اور اس میں بہت اچھا کانٹینٹ ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا 3G سروس ہے اس کے تحت اپنے اسکولوں میں ریگارڈلیس کہ آپ گاؤں میں ہیں, دیہات میں ہیں, شہر میں, ان بچوں کو ایک اچھا کوالٹی کا ایک نصاب میسر ہو سکے. بالکل, اور نہ صرف نصاب بلکہ اب تو فری ٹیوٹوریل سروسز بھی اس طرح سے اویلیبل انہیں ہو سکتی ہیں. گائیڈنس ہے, کاؤنسلنگ ہے, اس میں ٹرینڈز ہیں, اس میں ٹیڈ ٹاکس ہیں, اس میں مطلب یو نیم اٹ, اسکائی از دی لمٹ. سو یہ ایک ایریا ہے جس پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اب ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ 3G کے اوپر ہم نے کافی زیادہ انویسٹ کیا. اس وقت سب سے بڑا نیٹ ورک ٹیلینور پاکستان کا ہے. 80 سے زیادہ شہروں میں ہماری سروسز موجود ہیں, اور 3 ملین 30 لاکھ سے زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں ہماری سروسز. اور ایزی پیسہ سروس کے اوپر دوبارہ واپس آتے ہیں. یہ ایک بڑا انوویٹو قسم کا آئیڈیا تھا جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بہت تبدیلی لائی ہے. اس لیے اتنا آسان منی ٹرانسفر اس سے پہلے کبھی ممکن نہیں تھا. واقعی نہ قطار نہ انتظار, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ بھی آپ نے لمٹ بھی بڑھا دی ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ اور بھی اس میں بہتری اور کچھ اور بھی ترقی اور ایڈوانسمنٹ دیکھ سکیں گے. جی بالکل. آئی تھنک جو منی سروسز ہیں یا فائنینشیل سروسز ہیں پاکستان میں, اگر آپ دیکھیں ایک فیکٹ میں آپ کو بتا دوں, تقریباً 88% لوگوں کے پاس ٹریڈیشنل بینکس تک کی رسائی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک آلٹرنیٹ چینل کی ضرورت ہے جس میں نہ صرف وہ پیسے بھجوا سکیں, اس کے علاوہ اور پروڈکٹس ہیں جس میں انشورنس ہے, سیونگ کی پروڈکٹس ہیں. ان سب سے زندگی کافی آسان ہو سکتی ہے, ان کو ایک آلٹرنیٹ میسر ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیمنٹ کے سولوشن ہے. آپ کو میں یہاں پر دکھاؤں کہ یہ ایک سٹیکر ہے, ایک نئی ٹیکنالوجی NFC کہلاتی ہے. اچھا, ہم کیمرے کو اگر دکھا سکیں. جی, اس میں یہ سمپل کسی بھی فون کے اوپر یہ سٹیکر لگ سکتا ہے. یہ آپ کے موبائل والیٹ یا موبائل اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہے. اچھا, اور آپ کسی بھی دکان پہ جا کے, آپ نے اسلام آباد میں یہ سروس شروع کر دی ہے کہ آپ صرف ٹچ اینڈ پے کر سکتے ہیں بیسیکلی. تو اس میں آپ سے کنفرم کریں گے جی کہ اتنے پیسے آپ اس سروس کے اگینسٹ. اگر تھوڑا سا آپ ہولڈ کر کے اسے دکھا سکیں تو ہمارا کیمرہ ویور کو دکھا سکے کہ ایک چھوٹا سا ایک ٹیگ لگنے سے فون کے اوپر یہ کس طرح سے آپ جو بتا رہے ہیں کہ سروس کے موبائل کو صرف جا کے ٹچ کریں, اور اگر آپ نے ہزاروں روپے کی بھی شاپنگ کی ہے تو آپ اس کو پیمنٹ کر دیں. صرف آپ کو اپنا پن کوڈ انٹر کرنا ہے اور آپ کے موبائل اکاؤنٹ سے. آپ کو کیش کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. سو یہ کیا بات ہے. یہ اس کے علاوہ اگر آپ ویسے دیکھیں کہ ہماری معاشرے کے اندر کتنی آسانی آ گئی. اب ایک اگر فیملی ہے سے مظفر گڑھ کے اندر, اس کے کمانے والے لوگ لاہور میں ہیں یا کراچی میں ہیں, کتنی آسانی کے ساتھ وہ ود ٹچ آف یو بٹنز پیسے بھجوا سکتے ہیں. بچے ہیں اگر پڑھے ہیں کراچی میں یا لاہور میں, ان کے فیملیز کسی اور شہر میں ہیں, تو ان کو پیسے ٹچ آف دا بٹن منتقل کر سکتے ہیں. آپ ایک اور بڑی زبردست قسم کی سروس کا ذکر کر رہے تھے جو کچھ میرا خیال ہے کہ کس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے موبائل پہ ایک سروس لے کے کہ بچہ جو ہے وہ اس ایریا میں گیا جس ایریا میں آپ نے اسے مخصوص کیا ہوا ہے کہ وہاں سے باہر نہ جائے. وہ کیا سروس ہے؟ جی, ابھی ایک اور ٹرینڈ جو آئی وڈ سے کہ ٹریکنگ کچھ اس طرح کی. جی, ایک ٹرینڈ جو ایمرج ہو رہا ہے جلدی اس کو بتائیں, اس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس, جو کہ پوری گلوبلی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں 90 کی دہائی واز مور اباؤٹ فکس انٹرنیٹ. صحیح. پچھلے 10 سال میں ہم نے دیکھا کہ موبائل انٹرنیٹ بہت تیزی سے. آگے آنے والے 10 سالوں کے اندر ہم جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ڈیوائسز بہت سی ہوں گی جس میں آپ کو خود کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں گی.
اس سے یہ ہوگا کہ بہت سی انفارمیشن ایسی ہوگی جو کہ ایک عام انسان کی زندگی میں بہت سی پازیٹیو تبدیلی لے کے آ سکتی ہے, جس میں سروس جو ہے وہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی, جو خاص طور پہ ہمارے ملک کا بڑا ایشو ہے. بہت سے والدین کافی فکر مند رہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں, جب وہ اسکول جاتے ہیں, ٹیوشن پہ جاتے ہیں یا شام کو پلے گراؤنڈ. تو سمپل ایک ہم ابھی ایک لے کے آ رہے ہیں, ایک واچ ہے اور اسی طرح ایک بیچ ہے جو بچہ اپنے یونیفارم پہ پہن سکتا ہے. یا واچ ہے صرف سمپل ہوگی, اس پہ صرف 2 ڈائل بٹن ہوں گے, ایک والدہ کا نمبر, ایک والد کا نمبر. سو ایس او ایس میں یا ایمرجنسی میں اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے ٹچ آف دا بٹن رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایریا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کا اسکول کا ایریا, محلے کا ایریا, اس سے باہر جیسے ہی بچہ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ کے والدین کو اسی وقت ایک الرٹ آ جائے گا ان کے اسمارٹ فون کے اوپر, دے کین چیک کہ جی سب خیریت ہے کہ نہیں. سو یہ ایک سمپل سی ضروری ہے کہ یہ کوئی سے بچوں کے لیے لے, ہے نا, ہو سکتا ہے ہم بڑے بچوں کے لیے لینا چاہیں. بالکل جی, اس میں اٹ اوپنز اپ پاسبلٹی. اس کے علاوہ سیکورٹی کی ویسی جو چیزیں اسمارٹ ہومز ہیں, آپ ریموٹلی اسمارٹ فون سے اگر آپ گھر پہ نہیں ہیں اور آپ کی ڈور بیل بجتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. 3G سے بھی پاسبل ہے کہ اگر آپ کا کیمرہ لگا ہوا ہے دروازے پہ کہ آپ کے گھر کون آیا, آپ ایون گھر کا لاکس کھول سکتے ہیں اس سے. یہ تو صرف پرسنل اسپیس کے اندر ہوگا. اگر آپ بزنس میں دیکھیں تو بہت زیادہ اور بھی اس قسم کی سروسز فائدہ مند ہو سکتی ہیں بزنسز کے لیے, کاروبار کے لیے. آپ کو اور مثال دوں, یہاں پر پاکستان اس وقت دنیا میں 5ویں نمبر پہ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہے, بہت سا ضائع ہو جاتا ہے ڈیورنگ دی ویلیو چین ٹرانسپورٹیشن کے اندر. تو ابھی ہم نے ایک سولوشن لے کے آیا جس میں ہم ریموٹلی آپ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ جو وہیکلز جو کلیکٹ کرتے ہیں ملک, ان کا ٹیمپریچر وغیرہ کیا صحیح مینٹین ہو رہا ہے کہ نہیں, ان کی لوکیشن کیا ہے, یہ سب چیزیں ہم ریموٹلی اپنے دفتر میں بیٹھ کے مانیٹر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا آئس کریم کا بزنس ہے یا اور ہے تو آپ بھی یہ سب چیزیں ریموٹلی کر سکتے ہیں. اچھا, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ٹیلی کام انڈسٹری, اس لیے کہ وہ جو ایک ہمیں کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا تھا نا کہ رب دیکھ رہا ہے, سب دیکھ رہا ہے, وہ آپ نے ہمیں بڑی اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہوگا. کوئی اس طرح کی ڈیوائسز, کچھ اس طرح کا سسٹم وہاں بھی چل رہا ہوگا. وی آر کنٹینیوئنگ اور سیلیبریشن ٹیلی نار کے 10 سال کی, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک اور پھر آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. ٹیلی نار کو مکمل ہوئے 10 سال جو کہ کامیابیوں کے ہیں, اور یہ کامیابی ٹیلی نار کے ساتھ ساتھ اس کے کسٹمر کی بہت ساری خوشیوں کی. اور اس حوالے سے ٹیلی نار کا کہنا ہے کہ ٹیلی نار نے اپنی بہترین سروسز کی بدولت رابطوں کو اتنا خوبصورت بنایا کہ لوگ ایک دوسرے کی آواز نہیں جذبات کو بھی سنتے ہیں. اچھا, بڑی ہارٹ ٹچنگ قسم کی آپ کی لائنز رہی نا, ایک کرو ممکن, سچی یاری سب پہ بھاری. تو یہ کہاں سے آتی ہیں اور کیسے آپ ان تمام چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ ایموشنلی بھی کنیکٹ کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, کوئی بھی اچھے برانڈ کے لیے آپ کو فنکشنلی اور ایموشنلی دونوں ایسپیکٹس کو کور کرنا ہے. فنکشنل یہ ہے کہ آپ ایک پرائس پوائنٹس ہوں جو کہ افورڈیبل ہوں, کسٹمر ویلیو دیکھیں کہ جو آفر آ رہی ہے وہ میرے لیے سوٹیبل ہے, اور ایموشنلی آپ کیسے اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک لائلٹی بلڈ کر سکیں. ہماری انڈسٹری کے اندر بہت کمپٹیشن, لیکن یہ صرف ہمارے آئی وڈ سے کہ ایک نعرے کی حد تک نہیں ہے. ہم بلیو کرتے ہیں اس فلسفی کے اندر. کرو ممکن جو ہماری ویژن ہے وہ ہے امپاور سوسائٹیز. پاکستان کو کیسے ہم زیادہ خود مختار بنا سکتے ہیں, اور یہ جو میں نے آپ سے ابھی ایگزامپلس دیں ساری, اس میں یہی ہے کہ ہم کیسے ایک ان سب چیزیں, ویدر موبائل ٹیلی فونی ہو, وائس ہو, ڈیٹا ہو, ایس ہو, فائنینشیل سروسز کے سولوشن ہو, یہ سب آپشنس کسٹمر کو دیں اور وہ اپنی زندگی میں اپنے کاروبار میں بہتری لا سکے, پروڈکٹیوٹی انکریز ہو سکے. اور گلوبل ریسرچ بھی ہے کہ اگر آپ موبائل کی پینیٹریشن بڑھاتے ہیں, انٹرنیٹ کی پینیٹریشن بڑھاتے ہیں, تو ڈائریکٹلی آپ کی بزنس کی ایفیشنسی بڑھتی ہے. تو یہ سب چیزیں کو دیکھتے ہوئے ہماری, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ہماری فلسفی, ہمارا ڈی این اے ہے کمپنی کا. سو اگر آپ امپلائی سے پوچھیں گے, دے بلیو ان دیٹ کہ ہم ایک پازیٹیو ایک سوشل امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور ہم اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, ناٹ یوزنگ دو سلوگنس بٹ وی مین اٹ. جیسے سچی یاری سب پہ بھاری کی بات کی, ہمارا ٹاک شاک کا جو ماس مارکیٹ کا برانڈ ہے, اس پہ ہم نے دیکھا کہ اس مارکیٹ کے اندر, انڈسٹری کے اندر, ایک تو آسان کمیونیکیشن نہیں تھی, بہت سے میسیجز تھے, ہڈن چارجز تھے, فائن پرنٹ کے اندر چیزیں تھیں. اس کو ہم نے سب بریک کیا. ہم نے کہا ایک سمپل آفر ہونی چاہیے کسٹمر کے جو وہ سمجھ سکے, اور کوئی بھی اس قسم کے پوشیدہ چارجز نہیں ہونے چاہیے تاکہ ہم ایک ٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں. اسی کو لیتے ہوئے ہم نے اپنی ساری آفرز کو ڈیولپ کیا. یہی بزنس سیکرٹ رہا آپ کی شاندار کامیابی کا, اس لیے کہ ایک ایگزسٹنگ مارکیٹ میں آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا اور کامیاب ہونا. وہی نا کہ ایک بندہ گیا تو اس نے کہا جناب وہاں پہ لوگ جوتے نہیں پہنتے, تو یہاں پہ بالکل بھی پوٹینشیل نہیں ہے جوتوں والی کمپنی کا, اور دوسرے نے کہا بہت پوٹینشیل ہے کیونکہ کوئی پہنتا ہی نہیں ہے. تو آپ کی اپروچ اور آپ کی بزنس سیکرٹ کیا رہا؟
ایگزیکٹلی آئی تھنک آپ نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ ہم نے بھی دیکھا کہ جی ہمیں بھی کہا گیا کہ جی دیہات میں لوگوں کو افورڈ نہیں کر پائیں گے. انٹرنیٹ کی باری ابھی ریسنٹلی سال پہلے تک یہ تھا جی کہ لوگوں کی لٹریسی لیول کا ایشو ہے ہمارے پاس, افورڈیبلٹی کا ہے, لوگ ہینڈ سیٹس نہیں خرید سکتے. لیکن جب آپ دیکھیں سب کسٹمرز جتنے بھی ہمارے صارفین ہیں وہ انسپائر کرتے ہیں کیسے اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں. ہر انسان کی قدرتی طور پہ خواہش ہوتی ہے. آپ جیسے ہی ان کو یہ مواقع پرووائڈ کریں گے, ان کو یہ ٹولز دیں گے, آپ دیکھیں گے کتنی اچھی طریقے سے لوگ رسپانس کرتے ہیں. سو ہمارا تو یہ ہے کہ جی ہم کمٹمنٹ رہی ہمیشہ سے کہ ہم کیسے پاکستان کو زیادہ بہتر امپاور کر سکتے ہیں, اپنی سروسز کیسے ہم لوگوں تک لے کے جا سکتے ہیں اور اس میں جدت لا سکتے ہیں, تاکہ نئے ایونیوز کریٹ ہو اور لوگ اور ہمارے صارفین خود ڈیسائیڈ کریں کہ کون سی سروس ان کے لیے بہتر ہے, ان کو کیسے یوز کرنا ہے. صحیح. اچھا عرفان صاحب, جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں خود ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے سوشل رسپانسبلٹی کا, جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں, اور بینگ لیڈنگ کمپنی ان ٹیلی کام سیکٹر اور کارپوریٹ سیکٹر میں, تو پھر کیا سوشل رسپانسبلٹی ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ٹیلینور ٹیک اپ کرتا ہے یا بہت اچھی طرح سے اس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بینگ رسپانسبل کمپنی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل انویسٹمنٹس بھی کریں. ہمارا جو مین فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں نہیں کرتے کہ ہم ایک یا دو دفعہ آپ نے کوئی ایونٹس کرا دیا یا چیریٹی دے دی, بیکاز وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا. آپ کو ایسی چیزیں کرنی ہیں جو کہ سسٹینیبل ہوں. تو میں آپ کو ایک دو ایگزامپلز یہاں پر بھی دیتا جاؤں. سب سے پہلے ہم نے ایک خوددار پاکستان کا پروگرام متعارف کرایا, جس میں ہم نے جو لوگ پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے موقع پرووائڈ کیے, ان کو ٹریننگ دی ہم نے کہ کس طریقے سے وہ بھی ایک مین اسٹریم میں آ کے ایک آئی وڈ سے کہ آرڈنری زندگی کر سکتے ہیں, جن کے لیے جاب کے مواقع ہوں, ٹریننگ کے مواقع ہوں, بزنسز کے اندر ہوں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کو بادر کرتی ہیں اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. پھر ہم نے اور بھی بہت سی لائک مائنڈیڈ آرگنائزیشن مل کے ان کے لیے ملازمت کے مواقع کریٹ کیے, ٹریننگ پروگرامز ہم نے چلائے. ابھی ریسنٹلی ہم نے نیا آغاز کے نام سے پچھلے سال میں کیا ان خواتین کے لیے جو کسی بھی وجہ سے اچھی تعلیم یافتہ ہونے کے بعد فیملیز کی طرف چلے جاتی ہیں کچھ عرصہ اور اس کے بعد واپس آنا چاہتی ہیں جاب میں, لیکن کیونکہ وہ 4-5 سال یا 10 سال کا گیپ آ جاتا ہے, لیفٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے اسکل سیٹ شرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا اور کمپنیز بھی ان کے لیے ویلکمنگ نہیں ہوتی. تو ہم نے ایک اسپیسیفک پروگرام کیا کہ ان سب کو اور ہم نے فلیکسیبلٹی دی کہ اگر آپ کچھ پروجیکٹس پہ کام کرنا چاہیں, اگر آپ پورے 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے کام نہیں کرنا تو یہ آپ چوز کریں کون سے دن آپ کر سکتے ہیں, کتنے آورس کر سکتے ہیں, اس قسم کی فلیکسیبلٹی. اس کے علاوہ ہمارا بہت بڑا ایک امپلائی والنٹری پروگرام ہے جس میں ہمارے سب امپلائیز جاتے ہیں, ہمارے بزنس پارٹنرز جاتے ہیں, اور بہت سے ایسے سوشل کازز ہیں جس میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایمرجنسی رسپانس میں کافی اچھا ٹریک ریکارڈ اور فوکس رہا ہے. ہمارے ہاں مطلب فلڈس کے بھی موقع, ارتھ کویک کے اوپر بھی. کمیونیکیشن ایک ایسی فنڈامنٹل ضرورت ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہے, خاص طور پہ کرائسس کے اندر اس کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے. تو ان سب ایریاز کے اوپر ہمارا کافی زیادہ. اس کے علاوہ سکولز ہیں, ہم نے کوئی 40-44 اسکولوں کو صرف پچھلے سال میں IT لیبز اسٹیبلش کی, تاکہ تعلیم جو کہ ایک بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا, خاص طور پہ ہم نئی نسل کے اوپر فوکس کر سکیں اور ان کو نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ روشناس کروا سکیں کہ کیسے وہ اپنی سکلز بہتر کر سکتے ہیں اور زیادہ ایک مؤثر شہری ثابت ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. کوئی سوال اگر آپ لوگ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گی, یعنی پاکستان جس کو کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی بھی انڈسٹری اس وقت ایسی نہیں ہے جو کہ بومنگ ہو یا جو بڑی کامیاب ہو, اس میں ٹیلی کام سیکٹر یا یہ انڈسٹری جو ہے یہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے, روز بروز اس میں ترقی اور بہتری. کوئی سیکرٹ باقی انڈسٹریز کو بھی دے دیں تاکہ وہ بھی سروائیو کر سکیں اور اسی طرح سے جسے کہتے ہیں اسٹرائیو کر سکیں جیسے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان الحمدللہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر بے تحاشا پوٹینشیل ہے. مطلب 20 کروڑ کی آبادی اور ینگ پاپولیشن, ساری سروس انڈسٹریز کے اندر تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اس میں ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ ایسا ہو. تو آئی تھنک ٹیلی کامس کے اندر وی ور لکی, آج سے 10 سال پہلے تقریباً جب ہم نے شروع کیا, کہ پالیسی فریم ورک وغیرہ, ریگولیٹری فریم ورک کافی فارورڈ لکنگ تھا, جس میں چیزیں ویل ڈیفائن تھیں, پروفیشنل طریقے کے ساتھ کی گئی. تو آئی تھنک یہ ایک کی ہے کسی بھی سیکٹر کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹس اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو کرنا, کیونکہ ہمارے ہاں ظاہر وسائل محدود ہیں, تو اس لیے باہر سے بڑی کمپنیز کو باقی شعبوں میں بھی آنا چاہیے کیونکہ مارکیٹ اتنی بڑی ہے. اور جیسے وہ آتے ہیں تو اس سے انٹرنل کمپٹیشن کریٹ ہوتا ہے, جو لوکلز بھی ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے. اس میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جیسے کارپوریٹ گورننس کا ایریا ہے. اب جو انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں ود ویری اسٹرانگ ایتھکس
फोकस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस, पूरी आपकी इंडस्ट्री के अंदर वो स्टैंडर्ड्स आपके अपलिफ्ट होते हैं, बदल जाते हैं। जो आप सारी बातें कर रहे हैं इन सब ने हमारे मुआशरे में एक जैसे कहते हैं ना मुआशरती तब्दीली बहुत बड़ी लाई है। हमारी जो समाजी तब्दीली है उसमें इस मोबाइल कल्चर का और टेलीकॉम इंडस्ट्री का बहुत हाथ है। तो आप उसको कैसे देखते हैं? इसलिए कि वो जैसे कहते हैं टमाटर सस्ते लेके टमाटर महंगे लेकिन मोबाइल फोन और सिम सस्ती, तो इसने डेफिनेटली एक बड़ा सोच और अप्रोच, मेरे से आपने कहा राब्ते आसान हो गए, उसके साथ साथ इतनी चीज़ें एक्सेस में होगी। आप कैसे देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान को इटसेल्फ कैसे आइंदा आने वाले दिनों में हिट करने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है, जो मालूमात है वो आप हर एक की रीच में है। हाँ। विद आप टच ऑफ द बटन आपको हर किस्म की मालूमात, तालीम से मुतालिक हो, सेहत से मुतालिक हो, जो कि बहुत बड़ा एक है, एग्रीकल्चर से मुतालिक हो, क्योंकि हमारे इस वक्त तकरीबन 40-45% जो वर्क फोर्स है वो ज़राअत से। अच्छा, तो वो कैसे इससे हेल्प ले सकते हैं? हाँ, देखें, अब अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम कैसे उसको ज़राअत में, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर बहुत सा जो हमारा किसान है उसको अपनी अजनास की अच्छी कीमत नहीं मिलती, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कौन सी मंडी में जाएगा तो कीमत, वो नज़दीक जाएगा या आड़ती आएगा और वो सारा मार्जिन ले जाएगा। तो हम इस किस्म के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि कैसे एक से ज़राअत का एक पोर्टल हो जिसमें वॉइस बेस्ड भी इंफॉर्मेशन हो, वेदर की इंफॉर्मेशन हो, आपने अपनी यील्ड कैसे बढ़ानी है। अच्छा। उसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म हो जिसपे किसान एक ट्रेड कर सके कि जी अच्छा गंदम है, उसका क्या रेट मुझे मिल रहा है। सही। और जो ज्यादा रेट दे, जैसे ई ऑक्शंस होती हैं, वो उसी वक्त उसको दे दे और इजी पैसे से उसके पैसे भी आ जाए। अच्छा। इस किस्म की है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी से ये भी तो होगी, बहुत आसान हो गया, इसलिए कि कमाद की फसल पे लंबी लंबी लाइनें बनती हैं और वो जो शुगर पे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है कि गन्ना 5 रुपए का लेके तो चीनी 25 रुपए की, तो वो कम से कम खत्म हो जाए। बिल्कुल देन उससे कि जी अच्छा आप शायद 100 किलोमीटर दूर जाके बेच दें लेकिन कीमत अच्छी मिल रही है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से आप ये भी कर सकते हैं कि पानी का बड़ा इशू है हमारे मुल्क के अंदर, कि आप अब ऐसी डिवाइसेस देख सकती हैं कि सॉइल के ज़मीन के अंदर मॉइस्चर लेवल कितना है, नमी कितनी है, मौसम कैसा है, उसकी क्या, उसके मुताबिक आप टारगेट बेसिस पे, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे टेक्नोलॉजी से काफी ना सिर्फ कंजर्वेशन में बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट में भी फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सब खैर जनाब। टेलीनॉर के मुकम्मल हुए पाकिस्तान में 10 साल, जो कि कामयाबियों के और आपकी खुशियों के साल रहे। और इस हवाले से आज हमने मुलाकात की इरफान वहाब साहब से, जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टेलीनॉर के। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ आज रहे। हमें ज्वाइन किया है ATV के डायरेक्टर मार्केटिंग तजम्मुल शेफ्ता साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम तजम्मुल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वो साहब है जो जिम्मेदार है हमारी जो लंबी लंबी ब्रेक्स चलती हैं और चैनल की कामयाबी के भी। अच्छा, ये टेलीनॉर के साथ ATV का भी एक रिश्ता है। ATV भी 10 साल अपने मुकम्मल कर रहा है, टेलीनॉर ने भी 10 साल मुकम्मल किए इसी साल में। थोड़ा सा आपसे भी मैं इस बारे में जानना चाहूंगी। अच्छा, देखिए, एक इरफान साहब से अब यही बात हो रही थी कि हम दोनों को इकट्ठा मिलके मनाना चाहिए 10वां साल। और अल्हम्दुलिल्लाह टेलीनॉर ने 10 साल में जो अचीव किया वो सबके सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह ATV भी उसी तरह ग्रो किया है जिस तरह करना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अब मिलके इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी खुशियां मनाएंगे मिलके आइंदा आने वाले सालों में इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आपके 3 करोड़ 60 लाख सारिफीन, कुछ पैगाम अगर उनको देना चाहें आप अपनी 10वीं सालगिरह। मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा, आज हम जश्न मना रहे हैं सिर्फ हमारे इन तमाम सार्फिन ही की बदौलत है कि उन्होंने हमारे पे एतमाद किया, चाहत से, मोहब्बत से टेलीनॉर का साथ दिया। और इसमें कोई शक नहीं कि जितनी भी कामयाबी हुई हमारे एक एक जो सारिफ है उनके एतमाद का नतीजा है। और मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह एतमाद आने वाले 10 सालों में भी हम पे रखें और इंशाल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे अपनी नई जिद्दत, नई सर्विसेज और बेहतर सर्विसेज लाने में इंशाल्लाह। जिस तरह की सर्विसेज का आपने जिक्र किया है उसके साथ मुझे यकीन है कि हम सब टेलीनॉर के साथ जो है एसोसिएट करना और एसोसिएट रहना जो है वो बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग साथ यहाँ पे रहे। और मैं चाहूँगी तजम्मुल ATV की तरफ से ये शील्ड जो है ये आप मेहमान को एक यादगार के तौर पर अगर दे सकें। इरफान वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी का, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ ATV स्टोर। और एक केक का भी हमने एहतमाम किया हुआ है ताकि आप वो केक जो है काट सकें यहाँ पर, और आप सब लोग जो हैं वो साथ इसमें शामिल हो। तशरीफ लाइए प्लीज।
ہم یہ کیک کاٹیں گے آج ٹیلینور کی 10ویں سالگرہ کا، کامیاب سالگرہ کا، اور اس کے لیے آپ عبدالضمن آپ مل کر، اور اس سے پہلے ہم اجازت لے لیں اپنے ویورز سے اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی ہر صبح خوشگوار اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. ملاقات انشاءاللہ کل منڈے کو، اس وقت تک اللہ حافظ جی.